Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellencies, Ambassadors and Diplomats, Mr. A.R. Lakhani, Mr. Rashid Rashid, Mr. Shahid Shaukat Saab, my personal staff who have been working on this from the personal side, Brigadier Shahryar Hafiz and Brigadier Amir before him, and on the public side, Mr. Tariq Nazmi. Khawateen wa Hazrat, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Now, how did we start all that? I don't even remember that we were going for ISO 50001 or whatever this certification. It all happened because of the urge from inside that we want to conserve energy, we want to make sure that it's a green building. We were looking for plantation of trees, and everything fell into place into this occasion. So we're not working for this exam actually, but it happened because of the basic thought process that everyone in Pakistan should be looking for exactly. And we're not new into this. We've been there, and the world is now very, very conscious of all this. So ISO 50000 certification, I must thank the companies who have done that, and GBC seed certification ceremony. So the building was approximately using 2.1 million kilowatt hour units, and with the impact of 2100 tons of carbon dioxide. We are talking about global warming all the time. There are processes which are being looked into to capture carbon dioxide from the air, to somehow feed it underground. The best natural carbon dioxide capture are the trees, which they capture carbon dioxide, carbon into their body, into their trunks, and the best capturing process. But it is a slow process. Anyhow, technology is being looked at to be able to capture carbon from the air also, and from the exhaust of polluting industries. But that technology is definitely expensive. It is always wise to prevent carbon dioxide emanations from every place. So we decided to enhance our competency level. There is a competency level which was used, and let me explain that in Urdu also. When I was growing up, तो मेरे वालिद साहब, हमारे यहाँ पानी जो था वो बगैर मीटर के आता था कराची के अंदर, मगर हमेशा ये होती थी कि नल इतनी जोर से क्यों खोला हुआ है, एहतियात से नल खोला हुआ। जब कमरे के बाहर आते जाते थे, बिजली इतनी महंगी नहीं थी, मगर बिजली बत्ती बुझाओ। अच्छा, ये किफायत हमें बड़ी अजीब सी लगती थी, है कि कोई इशू ही नहीं है, पानी का क्या इशू है, बगैर मीटर के आता है, नहाएं धोएं, क्या फर्क पड़ता है। बट कंजर्वेशन जो है, ये बड़ी पुरानी बात है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कि जी दरिया के किनारे भी अगर वजू करो तो एहतियात करो। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट के एतबार से तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, कि दरिया के किनारे भी वजू करो तो एहतियात करो। अच्छा, उस जमाने में, जिस जमाने में इस बात की कोई सोच नहीं थी और किसी को अंदाजा नहीं था कि इसकी क्या अहमियत है, तो लिहाजा कंजर्वेशन वहां से। फिर दूसरी कंजर्वेशन थी कपड़ों के मामले में। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये रबीउल अव्वल का महीना है, तो बड़ा अच्छा कि मुझे याद भी आ जाए कि उस कपड़ों को खुद रफू किया करते थे, और इतना वेस्ट नहीं था। अब आपको मालूम है कपड़ा वेस्ट करना दुनिया के अंदर बहुत एक्सपेंसिव चीज है, लिहाजा मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रीसाइक्लिंग ऑफ वॉर्न क्लोथ्स की कैफियत के कपड़ों को, सिले हुए कपड़ों को रिसाइकिल किया जाए, ये भी बात उभर रही। दुनिया के ऊपर इंसान का कदम जो है वो बहुत भारी है। ये चीज़ के पैदा इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, इस कैफियत के लिए अब दुनिया तैयार नहीं है। और आपको याद होगा बहुत सारे लोग बैठे हैं, हम अपने बड़े भाई के कपड़े पहन लिया करते थे, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें खिलौने बड़ी मुश्किल से मिलते थे कुछ काम करने पर। अब जब मैं अपने पोतों पोतियों नवासियों के देखता हूँ तो वो भरमार खिलौनों की, और वो सब बेच जाते हैं। या तो रिसाइकिल कर दो कि गरीबों के यहाँ भेज दो, कहीं तो भेजो, मगर ये कॉन्सेप्ट की किफ़ायत करें। ये इस्लाम का बुनियादी कॉन्सेप्ट भी है, और अब दुनिया के साथ वो मैच भी कर रहा है।
اچھا مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم یہ کرنے جائیں گے تو کتنی ایفیشنسی ہماری بڑھ جائے گی، مگر مجھے رہ کر تعجب ہونے لگا کہ ہم نیٹ زیرو پر آ گئے، ہماری لائٹنگ میں بھی. اچھا یہ ہم نے بہت ساری چیزیں CSR کے ذریعے کی. یہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اس کے پیسے نہیں لیا ہم سے، کیونکہ ہم ایک کفایت کے ہم کفایت نہیں کرنا چاہتے ہیں. غریب ملک ہے، کفایت کریں، تو لہٰذا کفایت بھی کرنا چاہتے ہیں. تو ان سب لوگوں نے یہ CSR کے حوالے سے ہمارے یہاں سب کی لائٹ بدلی، پھر سولر پینل سے بجلی ہم پیدا کرنے لگے. اور پھر ہم سوچتے رہے کہ بھئی اس کا کیا ہوگا، تو پتہ چلا کہ جناب نیٹ میٹرنگ پر ہم آ جائیں کہ ہم دن میں بجلی واپڈا کو بھیج دیں اور شام کو ان سے ضرورت کے وقت خرید لیں. مگر اس کے باوجود اب بھی میں دن میں کئی مرتبہ کمرے سے نکلتا ہوں، بجلی بتی بجاتا ہوں، نکلتا ہوں ایئر کنڈیشننگ بند کر دیتا ہوں. اگر آدھے گھنٹے کے لیے بھی 15 منٹ کے لیے باہر جاتا ہوں تو ایئر کنڈیشننگ بند کرتا ہوں. اور یہ سرٹس میں آ جاتی ہے بات. اگر وہ بچپن سے چل رہی ہو تو یہ ایکوائر نہیں کرنی پڑتی، کفایت جو ہے وہ سرٹس میں آ جاتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر نئی فوج کے اندر، نئے لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، زمین پر قدم ہلکا رکھیں. اس کے باوجود افورڈیبلٹی سوال نہیں ہے، پلاسٹک افورڈیبل ہے، مگر دنیا پلاسٹک سے دور جا رہی ہے، کیونکہ پلاسٹک ویسٹ جو ہے وہ آپ کو سمندروں کے اندر مائکرو پارٹیکلز پلاسٹک کے جو سوپس کے اندر بھی رہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کے اندر ہیں، وہ ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں. میں ISO سرٹیفکیشن کا اس وجہ سے شوقین رہا کہ جب میں اپنی کلینک چلاتا تھا تو مجھے خیال ہوا کہ ایفیشنسیز کو بڑھایا کیسے ہے. دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے کہ انسٹیٹیوشنز، انسان نے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کر کیے ہیں. دنیا میں جن ممالک نے انسٹیٹیوشنز پر اہمیت دی، انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کیا، اور جن ممالک نے نہیں کیا، ان میں دنیا میں آپ کو فرق نظر آ جاتا ہے. انسٹیٹیوشنز لانگ ٹرم ہوتے ہیں. میں ہوں نہ ہوں، انسٹیٹیوشنل بات ہوگی تو وہ میرے بعد بھی چلتی رہے گی. تو میں نے اپنی کلینک کے اندر ISO کو پڑھا کہ میں ISO سرٹیفائی اپنے آپ کو کروں. تو ISO سرٹیفکیشن تو مہنگی تھی، مگر ایک ایک قدم میں نے اڈاپٹ کیا، ایک ایک قدم اڈاپٹ کیا. میں نے ساری چیزیں لکھی. میں نے کہا یار یہ ISO کے لیے جو میری مدد کریں گے یہ مجھ سے کس چیز کے پیسے لیں گے؟ اس چیز کے پیسے لیں گے کہ کوئی کام ہو اس کو چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں بریک ڈاؤن کرنا. اور اسپتالوں کے لیے تو بڑا ضروری ہے، مثال کے طور پر اسٹیرلائزیشن. آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، بھول جاتا ہے آدمی اگر روٹین میں پھنسا ہوتا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کرتے رہو، ایک ایک قدم روزانہ ریپیٹ کرو. تو اس اعتبار سے میں نے اپنے ڈاکومنٹس، میرا خیال سے کوئی 800 پیجز میں نے خود لکھے کہ میں اپنے آپ کو ISO سرٹیفائی کرنے کے قابل ہو جاؤں. وہ سرٹیفکیشن میرے اپنے ذہن میں مجھے چاہیے تھا، میں پبلکلی اس کی مجھے کوئی اہمیت نہیں تھی کہ میں اپنی کلینک کو اس لیول پر لے آؤں. یعنی دنیا کے اندر ایک اور تبدیلی اور چیز دیکھی. آپ میں سے کچھ لوگ بارسلونا اگر گئے ہو، has anybody been to Barcelona? Well, so many. So بارسلونا کے اندر ایک آرکیٹیکٹ تھا گاؤڈی. So if you go and see Barcelona, تو ایک اس آرکیٹیکٹ کی خوبصورتی یہ تھی کہ اس نے چھتیں خوبصورت بنائی. اور اس کی کہانی یہ ہے کہ وہ چھتیں جب اس نے دیکھی اپنے ہی بلڈنگز کی تو اس کو خیال ہوا کہ بڑی بلینڈ سی فلیٹ سی چھتیں. تو بارسلونا اگر آپ جائیں تو وہ چھتیں دیکھیں، وہ کئی ایک بلڈنگز ہیں بارسلونا میں جہاں روف ڈیزائنز کے اعتبار سے دیر ورلڈ اٹریکشن فار ٹورسٹ. میں جب چھتیں دیکھنے لگا اسی کے پاس، میں جب چھتیں دیکھنے لگا تو مجھے بھی بڑی بلینڈ نظر آئی. آپ کسی اونچی عمارت پر چلے جائیں تو نیچے آپ کو بالکل بلینڈ سی چھتیں ہیں جس میں ایک پانی کا کنٹینر ضرور ہے، ٹنکی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو لہٰذا اب دنیا کے اندر جس طرف دنیا جا رہی ہے وہ پاکستان کا بھی طریقہ کار بننا چاہیے. دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ کچھ ممالک نے، جس کے اندر میں فرانس کو جانتا ہوں، کچھ ممالک نے یہ کیا کہ اپنی چھتوں پر نئی بلڈنگز کے اوپر ایک کمپلشن کیا. کمپلشن کیا تھا کہ آیا تم پودے لگاؤ یا تم سولر پینل لگاؤ، مگر چھت ویران نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ایک سٹیپ ہے جو لوگ لے سکتے ہیں. تو میں نے کراچی کے اندر انکریج کیا بہت لوگوں کو
میری ایک رشتے دار ہے جو اپنی چھت پہ ویجیٹیبلز اگاتی ہے اور پھر کمرشلی اس پر کام کرتی ہے، تو میں لوگوں کو بار بار میں نے کہا کہ یار یہ تو سسٹم سیکھ لو، لیکیج نہ ہو مگر پانی اوپر پہنچ جائے اور سورج تو مفت کی روشنی دے ہی رہا۔ پھر مجھے ایک چیز اور بری لگتی تھی جب میں دنیا بھر میں گیا اور پاکستان میں بھی لوگ کپڑے باہر سکھاتے، مگر مجھے خیال آیا کہ یہی تو بہترین طریقہ ہے، چاہے بیلکنیز اچھی لگے بری، یہ تو بات کی فیشن کی بات ہے نا، مگر کپڑے باہر سکھانا از اے نیچرل سچویشن، مفت کی انرجی ہے اور وہ کپڑا سب سے اچھا سورج اس کو سکھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی سیونگز پر ہم جائیں گے، بس خواہش یہ تھی کہ، اور تعجب مجھے یہ ہوا کہ 3144 ٹن ہم بچا لیتے ہیں سال کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کا، جو ٹن آپ امیجن کریں کہ اگر اس کو ٹنیج کے اندر ٹرکس کا حساب لگائیں تو ایک ٹرک جو ہے وہ 10 ٹن عام طور پر سامان لے جاتا ہے، تو 3144 ٹن کا مطلب یہ کہ 350 ٹرک جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ یہ بلڈنگ اب بچا رہی ہے سالانہ۔ بہت بڑا امپیکٹ ہے اس کا۔ اور دوسرا بڑا فگر جو مجھے لگا، مجھے تعجب ہوا، وہ یہ کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جتنی گرین ہاؤس گیسز کے اندر 143,000 پیڑ گرین ہاؤس گیسز کے لیے جو اہتمام کر سکتے ہیں، وہ ہم نے ایک سال کے اندر ان چیز کے اندر کر لیا، تو بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ تو خواتین حضرات، میں سمجھتا ہوں کہ میں مشکور ہوں SNGPL کا، ایمبرو کا، نیپون پینٹس کا، اوساکا لائٹننگ، ماسٹر ٹائلز، اینڈ آف کورس SGS پاکستان اینڈ GDC پاکستان۔ بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک پیغام لوگوں کے لیے دینا چاہتا ہوں، میں اردو میں with apologies to my foreign guests، میں اردو میں اس لیے in Urdu I am saying it because this message carries to the people which are very important as far as our conservation efforts are concerned، کہ پاکستان کے اندر ہم نے، عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر نے 1 بلین ٹری سونامی KTK میں شروع کی، جب دنیا میں ایسے پروجیکٹس اتنے بڑے پیمانے پر انکریج ہو رہے ہوں گے مگر اس کو لائن لائٹ میں کوئی نہیں لائے، یہ ووٹس کے لیے نہیں کیا بٹ سگنیفیکنٹ۔ اور آج بھی دنیا کے اندر جو 10 بلین ٹری سونامی کی پلانٹیشن ہے، جس کے اندر ہر طبقہ انوالو ہو گیا، ہر سوسائٹی انوالو ہو گئی، سول سوسائٹی انوالو ہو گئی، بچہ انوالو ہو گیا، مساجد انوالو ہو گئے، ہر شخص انوالو ہو گیا کہ پیڑ لگاؤ۔ تو بہت اچھا کام پاکستان کے اندر ایک تو اس انداز سے ہوا۔ دوسرے، کل ورلڈ فوڈ ڈے تھا، تو فوڈ کے اعتبار سے قلت جو دنیا کے اندر ہو رہی ہے، اس کے اندر کنزرویشن ایفرٹس کے اندر پانی کی کنزرویشن ایفرٹ پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے۔ اچھا، ایگریکلچر کے اندر اہم ہے، ایگریکلچر کے اندر جو فلڈ اریگیشن کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں احتیاط کرنے لگے۔ فلڈ اریگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی آپ دیں 5 فٹ نیچے یہاں تک پانی جائے گا، ضرورت اوپر کے 6 انچ کو ہے، مگر 5 فٹ نیچے یہاں جائے گا اور کھیت کے آخر میں 1 ایکڑ کے آخر کے اندر وہ 6 انچ پانی ہوگا۔ تو فلڈ اریگیشن پاکستان کے لیے ویسٹ ہے۔ پاکستان پریشر میں ہے، پاکستان دنیا پریشر میں ہے گلوبل وارمنگ کے ذریعے۔ دنیا کا فوڈ پروڈکشن کم ہے، فوڈ پروڈکشن کا تعلق اس بات سے ہے، زمین سے ہے اور پانی سے ہے۔ زمین کے اندر اس حکومت نے ایک اور اچھا کام یہ کیا کہ اگر میں کل جب اسلام آباد میں لینڈ کر رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ سینکڑوں ایکڑ ایسے تھے جن کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا، سڑکیں بن رہی ہیں اور زمین فلیٹ کر دی گئی ہے اور وہاں پر کچھ چیز ہم گرو نہیں کر رہے۔ تو کم سے کم اس حکومت کو یہ احساس ہوا کہ گو ورٹیکل، تاکہ زمین جو ہے وہ پروڈکشن کے اندر، ایگریکلچر کے اندر ٹائٹ نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے پانی کے حوالے سے ڈیمز بھی بن رہے ہیں، مگر کنزرویشن ایگریکلچر میں بھی اور گھروں میں بھی ضروری ہے۔ یہاں آپ دیکھیں پاکستان میں اور ہندوستان پورے میں مغلوں کے زمانے میں واٹر باڈیز بنتی تھی اور بڑی خوبصورت لگتی تھی۔ شالیمار گارڈن آپ دیکھیں، جب پانی ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اب پانی کی اتنی قلت ہے کہ یہاں فیصل مسجد ہے، وہاں واٹر باڈی ہے، یہاں ہمارے فوارے وہاں واٹر باڈی ہے، مگر یہ واٹر باڈی کا بھی اب حال یہ ہے کہ سال میں اگر 5 دن وہاں واٹر ہو
اور پھر باڈی خالی رہتے ہیں تو یہ بھی پریشانی کی بات ہے. تو اب میں اپنے آرکیٹیکٹ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو انوائرمنٹ کے اعتبار سے ایسی واٹر باڈی بناؤ جس کا پانی ریسائکل ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ واٹر باڈی صرف ڈیکوریشن کے لیے اب نہیں بنے. تو ہمارے یہاں جب بھی ہم فواروں کو بھرتے ہیں تو ہم اہتمام کرتے ہیں کہ وہ پانی استعمال ہو جائے واٹرنگ آف پلانٹس کے اندر, اور جو ہماری گرینری ادھر ادھر ہے. اینگرو کی مدد سے ہم میاواکی فارسٹ بھی بنا رہے ہیں. ایک اور پبلک کا اندر آنا دیکھنا اس بلڈنگ کو بے انتہا ضروری ہے. ابھی آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ کو ایک لابی نظر آئے گی. اس لابی کے اندر آرٹیفیشل لائٹنگ ہے ساری. یہاں پر بھی پردے ہیں مگر باہر سے روشنی آ سکتی ہے, مگر ہمارے سسٹم کے اندر ابھی ہمارے کہنے کے باوجود پردے کم کھلتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ نیچرل لائٹنگ کا جو مکسچر ہے وہ ہر گھر کے اندر اور ہر کمرے کے اندر آئے. جتنی میں نے اپنی بلڈنگیں بنائی اپنے گھر کے اندر بھی تو ہر کمرے کے اندر اہتمام کیا کہ نیچرل لائٹنگ چلے سوائے رات. تو آپ جب لابی میں جائیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ لابی اندھیری ہے اور آرٹیفیشل لائٹنگ ہے. اور جب یہ بلڈنگ بنی تھی 1970 اور 80 کی دہائیوں کے اندر تو اس میں لابی کے اندر اسکائی لائٹس تھی. اس میں پانی کا لیکیج ہوا کبھی تو پہلے وہ جو اسکائی لائٹ تھی اس کے اوپر ایک ڈوم رکھا گیا ٹرانسپیرنٹ سا. پھر لیکیج ہوا تو ایک اور رکھا گیا, پھر ہوا تو اور رکھا گیا. تو میں جب اوپر دیکھتا تھا تو وہ کوئی روشنی نہیں آ رہی, مگر ہے کیا, یہ اسکائی لائٹ ہے. تو میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح کھول کر کے ہے کیا. تو پتا چلا 5 ڈوم ہیں. ہر ڈوم جو ہے وہ فائبر گلاس کا براؤن ہو گیا. اب اس کو ہم وہاں پر اسکائی لائٹ لگانا چاہ رہے ہیں. ایکسپینسو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں کہ کم سے کم اس پریسیڈنسی میں کام ہو. تو نیکسٹ چینج ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو بھی صاف ستھرا اور لائٹنگ کے اعتبار سے اچھا کریں. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا کنزرویشن بچے کو کرنا چاہیے. یہ احتیاط کفایت صرف بجلی اور پانی میں نہیں, کپڑوں میں ہر چیز میں کفایت کریں. تو یہ کنجوسی کی بات نہیں ہے, یہ اس وقت ملک اور قوم کی اور دنیا کے قوموں کی ضرورت ہے. اور جب آپ ورلڈ فوڈ شارٹیج کی بات کریں تو کل میں نے اپنی تقریر میں وہاں پر یہ کہا کہ جب when we talking about world food shortage and fighting global hunger, so there is one thing which is very essential, and that's why I am speaking in English, to stop fighting people. You see, the fighting with people creates global hunger. Can you imagine trillions of dollars going into Afghanistan could have staved off, could have handled global hunger. So the priorities of the decision makers of the world has also to change. You can't live this dual life, creating, of course, with our differences, all the nations are responsible with our differences, creating hatred, creating a situation where economies are devastated, and world politics demands this, and world politics demands I should have an edge, and world politics demands he should have an edge. And that way we are spoiling this world tremendously. It is a very irresponsible situation as far as humanity is concerned. Humanity must deliberate. Who's going to own this world? We are the owners of the world. You are the owners of the world. And if we ourselves are responsible of not paying attention to global warming, and fortunately in the last few years, people have started paying, in the fact governments have started paying more attention to global warming. At the same time, let me suggest that chaos, anarchy, and situations like wars are the worst things which happen along with that, because we destroy productive societies, we destroy, even tribal societies have an hierarchy, which sometimes we don't understand going into a new society. We think our values can be implemented in the society in the next few years. Doesn't happen. There is a slow evolution in human minds. Human minds do not switch on, switch out. Read a book, change your style, get democracy. Human minds probably don't work like that.
We'll take you through a 3-4 year course on democracy and you adopt democracy. Maybe human minds don't work like that. So therefore, there is a great responsibility on humanity itself. Otherwise, humanity has come very close to its own extinction. It has been responsible for extinction of species. And species in different forms are reacting. What happened in the COVID-19 situation is a reaction of, not conscious reaction, but the fact that if the world gets overpopulated, these viruses make a comeback again and again in different forms. So, ladies and gentlemen, with these few words, I would like to increase the consciousness level of our people in Pakistan, because this is what we can do. This small area, this is our efficacy level. What I am sermonizing as far as the rest of the world is concerned, that is just a sharing of my thoughts with different countries to let us change our strategy. But as far as Pakistan is concerned, it is in our hands. It is in the hands of the youth. It is in the hands of the young people. जब मैं मरगरा हिल्स में जाता हूँ और इधर उधर हुंजा वगैरह जहाँ भी गया हूँ, तो मुझे जो गंदगी करने वाले और इस्तेमाल करके चीज़ें फेंकने वाले लोग जो नजर आते हैं, वो लोकल आबादी के नहीं होते, वो बाहर वाले टूरिस्ट होते। तो लिहाजा जितना इसका प्रचार होगा, जब हमने पेड़ लगाने की मुहिम शुरू करी तो स्कूलों में बच्चों को पेंसिल दी जिसके पीछे सीड की थैली थी एक, कि वो तुम उसको प्लांट करो तो उसके अंदर पौधा उगेगा, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को सिखाया जाए कि ग्रीनरी के अंदर इंटरेस्ट है। और आखिरी बात मैं एक वाक़े से आपको क्लोज करता हूँ। इंसान नई चीज़ों की तलाश में, नए नज़ारों की तलाश में दुनिया में हर जगह गया, बर्फानी इलाकों में आइसलैंड तक और रेगिस्तानों में हर जगह इंसान पहुँचा। मैं जब अपनी नई क्लिनिक के लिए आर्किटेक्ट तलाश कर रहा था लेट 80s में, तो मैंने और मेरी बीवी ने सारे शहर में घूमकर अच्छे आर्किटेक्ट की तलाश के लिए जो अच्छी इमारतें थी वहाँ उतर उतर कर पूछा कि भाई इसका आर्किटेक्ट कौन। 2-3 हफ्तों की इस एक्सरसाइज के बाद हम दोनों को ये ख्याल आया कि हर वो घर जहाँ हरियाली थी वो हमें पसंद आता था। तो कुदरत का आर्किटेक्चर जो है वो इंसानी आर्किटेक्चर से बहुत बेहतर है, उसी को प्रिजर्व करके आगे ले जाना है। तो शुक्रिया ख्वातीन और हज़रात कि आप हमारी खुशी में शरीक हुए। दिस इज अ ग्रेट प्लेजर।